बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सच टेली विज़न की जानिब से एक ख़ुसूसी प्रोग्राम और मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मौजू तारीख़ इंसानी की एक बहुत अहम हस्ती, एक बहुत अहम नबी, रसूल और कुरान करीम की अगर बात करें तो उनका तज़किरा बड़ा मरकज़ी तज़किरा जद्दे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और ख़ुद आपकी शख्सियत के हवाले से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़े तबलीग़ दीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत इब्राहीम तारीख़ इंसानी की अहम तरीन शख्सियत हैं, इसलिए उनका हर अमल, उनके हर फ़िक्र और फिर उस फ़िक्र के नतीजे में होने वाला इक़दाम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए बेहद अहम है। इसी पर गुफ्तगू है। हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब मौजूद हैं। तारीख़ पर, सीरत पर, मारिफ़ इस्लामी पर गहरी नज़र रखते हैं और बहुत ही खुश बयानी से मतालिब अदा करते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं। आप भी गहरी नज़र रखने वाले आलिम दीन हैं, साहिब मुताला शख्सियात हैं। दोनों शख्सियात का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और अभी जो मैंने ज़िक्र किया, डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। बहुत ही अहम मौजू है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़े तबलीग़ दीन। मैं चाह रहा हूँ आप कुछ नकात बयान कर दें कि वो क्या नकात हैं, आपका अंदाज़ क्या था, फिर उसको मौजू को खोलें मौलाना साहब और फिर आप भी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सच टीवी का भी और आपका भी कि आपने एक अजीम हस्ती के बारे में पहले हमें पढ़ने का मौका दिया, फिर बयान करने का मौका दिया। ये भी बहुत खूबसूरत बात है कि पढ़ के और तैयारी करके पार्टिसिपेंट्स आएँ। वैसे तो आप साहिब मुताल्ला शख्सियत हैं। देखिए, असल बात ये है, जहाँ तक हमने थोड़ा बहुत अपने बड़ों से सीखा और अल्लाह के नेक बंदों की मजालिस से सीखा, जब आप किसी का ज़िक्र करते हैं तो ज़िक्र से पहले सोचना भी दरहकीकत ज़िक्र का हिस्सा होता है। कोई शक कोई। और अल्लाह ताला के नज़दीक वो भी एक इबादत और नेकी में शुमार किया जाता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनसे जुड़े हुए जितने भी दीगर जो हैं वो मुक़द्दस शख्सियात आती हैं, हस्तियाँ आती हैं, तो इनका नाम लेना, इनको बयान करना, इनकी शख्सियत के बारे में, हस्ती के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, ये सब का सब इबादत का एक हिस्सा है। मैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दावत और तरीक़े दावत जो है, इसका सबसे पहला नुक्ता जो मेरी समझ में आया वो ये है कि वो कितनी मुश्किल घड़ी होगी कि जिस घर में आप हैं उन्हीं घर वालों को अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिश की जा रही है, और वो जो ख़ानदान का एक रवाज था, एक रस्म थी, और सदियों से जिस आदत पर लोग चल रहे थे, उनसे ये कहा जाए कि आपका ये रवाज ठीक नहीं है, आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, बहुत वाक़ई मुश्किल काम है। ये इंतहाई मुश्किल काम है। और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि उस ख़ानदान के जो मुझसे छोटे हैं या उनसे छोटे हैं उनसे कोई बात सिलसिला हो रहा है, बल्कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बड़े हैं, यानी एक छोटा उम्र के एतबार से, दर्जे में तो यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई इहाता नहीं कर सकता, लेकिन उम्र के एतबार से किसी बड़े को ये कहा जाए कि जनाब आप ये जो काम कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस पहलू में दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहली बात कि जिस हक़ को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तस्लीम किया था उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं था, यकीन कामिल था, और पूरे यकीन के साथ इस हकीकत को जानने के बाद वो अपने ख़ानदान के और अपने घर के बड़े अफराद से ये कह रहे थे कि ये जो सिलसिला बुतों का परस्तिश करना और बुतों की फ़रोख्त करना और बुत बनाना यानी बुतगरी, ये सारा का सारा एक ऐसा अमल है जो इंसानों ने ख़ुद से बनाया है, जबकि जिसने इंसान को बनाया है उस अल्लाह की तरफ से मुझे ये पैगाम दिया गया है, मुझे ये कहा गया है कि इन पत्थरों की जिन्हें तुम खुद बनाते हो, इनसे मांगने के बजाय, इनके सामने सजदा करने के बजाय
یا ان کی تعظیم کرنے کے بجائے اس خدائے واحد کی عبادت کرنی چاہیے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت کو بیان کرنا ہے اس صورت میں، اور دوسری جو ہے وہ اس میں ضرورت یہ ہے کہ اب کسی کے احترام میں کمی بھی نہیں آنی چاہیے۔ عمر میں بڑے ہیں، مختلف رشتے ہیں، مختلف نام ہیں، میں اگر اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو، اپنے والد کو، اپنے چچا کو کوئی بات کہنا چاہتا ہوں تو پاس احترام بھی ہے اور پیغام پہنچانا بھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں وہ عدل قائم رکھنا اور اعتدال کے راستے پہ چلتے ہوئے کسی کا احترام بھی کم نہ ہو اور بات بھی پہنچ جائے، یہ بات معاشرے میں ہمیشہ رہتی ہے، یہ ہمیشہ رہے۔ تاریخ آگے چلتی ہے، وقت بدلتا ہے، ٹولز بدلتے ہیں، لیکن یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ ہمیشہ، اور یہی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنا ہے۔ جناب مولانا، انداز تبلیغ آپ کا، اور مجھے جو نظر آتا ہے کہ سب سے اہم کہ دانائی اور دانش، جب بھی تبلیغ کریں تو دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انداز تبلیغ میں جو بنیادی بات نظر آتی ہے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں معاشرے میں تو ہم یہی چیز چھوڑ دیتے ہیں، ہم بڑی تیزی سے کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، بڑی درستی سے، بڑے سخت طریقے سے، اور پھر دانائی کا، حکمت کا، دانش کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت موضوع ہے اور آج کے دور کی ضرورت بھی ہے معاشرے کے لیے اس موضوع کی، چونکہ ظاہر ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں بھی جو تبلیغ دین مبین اسلام ہو رہی ہے اس کے انداز کے حوالے سے جناب ابراہیم کی پیروی کرنا، ان کے انداز تبلیغ کو دیکھنا، اگر آپ بنظر غائر جائزہ لیں گے تو ان کا کوئی ایک چیز نہیں تھی، چونکہ نبی، ولی، امام، یہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں جو ہر دور میں مصلحتوں کو سمجھ کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ میں کلاڑا اٹھایا ہوا ہے، ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور جناب اس کے ذریعے وہ، جہاں استدلال کی طاقت ہوتی ہے وہاں اپنے اس استدلال کے ذریعے اگلے کو جھکانا، اگلے پہ ایسے دلائل پیش کرنا تاکہ اگلا خود بخود اس کے پاس، یعنی خل صلہ ہم کہتے ہیں، کہ وہ خود بخود جواب دے جائیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں میں دو آیتیں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم ایک فرماتے ہیں افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعکم، اور ابراہیم نے بتایا، میں بتاؤں گا آگے، جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ آپ کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، اف لکم، تم پہ اف ہے، ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، ان پہ اف ہے جناب، افلا تعقلون۔ آپ کہہ رہے ہیں نا عاقلانہ انداز، ابراہیم بھی ان کو کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل مند نہیں ہو، کیا اللہ نے تمہیں عقل عطا نہیں فرمایا، کیا تم انسان عاقل نہیں ہو، بے عقل ہو، سوچتے نہیں ہو، یہ جو پتھر کی مورتیاں ان کی عبادت کرتے ہو اور جو آپ کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ایک اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، قال، یہ جملہ میں هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او یضرون، جب تم انہیں پکارتے ہو کیا یہ سنتے، کیا یہ سنتے ہیں؟ جب سنتے نہیں ہیں تمہارے خدا کیسے ہو گئے، تمہارے خالق مالک کیسے ہو گئے، تمہاری حاجتیں کیسے ہو گئے، او ینفعونکم، یا کیا یہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ جناب ابراہیم کا استدلال تھا بڑا زبردست، اور اس استدلال کو قوت دینے کے لیے جناب ابراہیم نے جہاں بہت محبت سے، دوسری آیات ہے، میں سب آیات نہیں پڑھ سکتا، ٹائم یہی کچھ ہے، ان آیات میں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم آگے جا کر جہنم کے عذاب میں جاؤ گے، تمہاری اگلی زندگی مشکل ہو جائے گی، تم اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہو، تم مورتیوں کی پوجا کر رہے ہو۔ اور پھر کیا خوبصورت انداز ہے کہ جس وقت ان کے بت خانے میں وہ گئے، باہر کہیں بت خانے میں چلے گئے اور جا کر یہ بھی استدلال عملی طور پر اس کو مضبوط کرنے کے لیے چلے گئے، سب کو کلاڑی کے ساتھ توڑ دیا، ایک بڑا جو ہے اسے چھوڑ دیا،
جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک فتح تھا آج جس کو یقال لہو ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے شاید یہ کام کیا ہوگا۔ آج جب آئے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا یا کسی نے کیا، کہا کہ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے آپ کے ان چھوٹے خداؤں کے کر دیے، بڑا باقی ہے، اس سے پوچھو، ہاں اس نے شاید کیا جناب۔ اب جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اس نے کیا تو وہ تو مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ کہ یہ تو ہاتھ پہ ہلا نہیں سکتا، اس نے کیسے کیا؟ خود بخود یعنی جو دلائل تھے، جو استدلال تھا ابراہیم کا، عملی استدلال تھا، یعنی وہ ثابت ہو گیا کہ ان کو بالکل بیزار کر دیا، عاجز کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ جو ہاتھ ہی نہیں رکھتا، جو قوت ہی نہیں رکھتا، جو کوئی کام کر نہیں سکتا، جو ان پہ کلاڑی نہیں چلا سکتا، وہ آپ کی حاجتیں کیسے روا کر سکتا ہے، وہ آپ کا خدا کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ نظام یہ کیسے چلا سکتا ہے؟ تو جناب ابراہیم کے اس طرح کے استدلال نے مخالفین کو مجبور، دیکھیں میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا وہ ڈنڈے پہ آ جاتے ہیں، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ کلاشنکوف پہ آ جاتے ہیں، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ آگ میں جلانے پہ آ جاتے ہیں۔ جب دلائل کے مقابلے میں عاجز ہو گئے تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے، چونکہ یہ اب کنٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن وہ مناظر بھی بیان ہوں گے، پروفیسر صاحب بیان کریں گے، میں بھی عرض کروں گا کہ ان مناظر میں بھی انداز تبلیغ جناب ابراہیم کا واضح تھا کہ کس طرح اس قوم کو تبلیغ کریں، اور پھر صرف تبلیغ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ عملی طور پر کلاڑا لے کے ان کے بتوں کو توڑ دیں، نہیں، ان کے ساتھ جو ہمدردی ہے، ان کے ساتھ جو محبت ہے، اس قوم کو رائے حق، زیادہ حق کی طرف لانے کے لیے جو محنت ہے اور خلوص ہے جناب ابراہیم کا، تمام انداز تبلیغ میں وہ چھلکتا نظر آتا ہے۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انداز تبلیغ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین ہم جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ بہت ہی خوبصورت موضوع تاریخ انسانی کی اور تاریخ دین کی ایک بہت عظیم ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آج موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انداز تبلیغ دین۔ حضرت ابراہیم پر پروگرامز کی ایک سیریز ہے جو ہم کر رہے ہیں، بہت ہی با مقصد موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن پاک نے بہت زیادہ بیان کیا، اور مقصود بھی یہی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب اور جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت ابراہیم کی زندگی اور سیرت اور انداز تبلیغ کے حوالے سے قرآن پاک میں دو جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے انداز تبلیغ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعہ تو ابھی جناب مولانا نے وقفے سے قبل بیان کیا تھا کہ جس کو عملی استدلال ہم کہیں گے، کہ پہلے تو آپ دلیل سے سمجھاتے رہے کہ یہ بت کوئی نفع نہیں دیتے، اور پھر انہوں نے وہی عمل کیا کہ سارے بتوں پر وار کیے اور بڑے بت پر کلہاڑا رکھ دیا، تو یہ ایک عملی استدلال تھا۔ اور دوسرا واقعہ وہ کہ جو سورج کو دیکھا اور وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، سورج کی پرستش کی جاتی تھی، چاند کو دیکھا وہ بھی آخرکار ڈوب گیا اس کی، تو یہ سارے بہت استدلال کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ، اطمینان بھی میں اس لیے کہوں گا کہ سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ یقین تو حضرت ابراہیم کو ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے چاند کے طلوع اور ڈوبنے کا، تو یہاں صبر بھی ہمیں مل رہا ہے، قرینہ بھی مل رہا ہے، سلیقہ بھی مل رہا ہے، دلیل بھی مل رہی ہے۔ عابد صاحب، اس میں جو آپ نے ابھی اشارہ فرمایا ہے، اس میں دو پہلوؤں سے ہماری رہنمائی ملتی ہے۔ کوئی بھی عالم، مبلغ، رہنما، بتانے والا، سکھانے والا، کوئی بھی نام اس کا ہو، ہمیشہ سے دو کام اسے کرنا پڑتے ہیں۔ ایک تو جیسے آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ بات کیسے بتائی جائے، کیسے سمجھایا جائے، لیکن اس سے پہلے خود کیسے سمجھا جائے، خود کیسے جانا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں، بہت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ وہ آپ نبی تھے، رسول تھے، اللہ کی طرف سے براہ راست وحی آ رہی تھی، لیکن انسانوں کو یہ نقطہ سمجھایا گیا کہ غور و فکر کرنا یہ حق اور سچ تک پہنچنے کا بنیادی زینہ اور بنیادی قدم ہے،
یعنی نبیوں کو وہی کافی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں جی بالکل یہ سکھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اس کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کرتے تھے اور غور کرنے کے بعد نتائج اخذ کرنے کی بالکل درست۔ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یا واقعات کیوں سمجھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، تاکہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے غور و فکر کا جو ایک بہت ہی عظیم الشان عمل ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بدقسمتی سے ایک طویل عرصے سے امت مسلمہ نے غور و فکر کی عادت کو چھوڑ دیا ہے، بنی بنائی اور پکی پکائی چیزیں اختیار کرنے اور استعمال کرنے کے راستے پر چل پڑی ہیں، جبکہ ابراہیم نبی اور رسول ہونے کے باوجود اس مرحلے سے نہ صرف گزر رہے ہیں بلکہ کئی بار اس مرحلے سے گزرے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کے حوالے سے یہ بھی واقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، بے شک مجھے بتا تو صحیح کیسے زندہ کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ سوال دو حوالوں سے، ایک چیزوں کو دیکھنا، پھر غور کرنا اور پھر نتیجہ تک پہنچنا، اور دوسرا جس اللہ پر یقین اور جس اللہ کی بات آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس اللہ سے بعض اوقات اس طرح کا مطالبہ یا اس طرح کی دعا یا اس طرح کی خواہش کرنا یہ بھی کوئی غیر ایمانی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ بندے کے دل میں اگر کہیں کوئی شک، کوئی پریشانی، کوئی اضطراب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج اسے بتا دیتا ہے۔ یہاں پر اب دو چیزیں اور سامنے آتی ہیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ذکر کیا کہ سمجھانے کا آغاز تو گھر ہی سے ہو گیا، پھر وقت کے حکمران کو بات یہ پہنچانا، کیونکہ ایک گھر ہے وہ ایک گھر ہے، لیکن حکمران جو ہے وہ پوری مملکت کا اور پورے علاقے کا سربراہ ہونے کے ناطے سے وہ ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا وہ ہمیشہ بڑی بستیوں میں بھیجا اور بڑی بستیوں کے سرداروں تک دعوت دین پہنچانے کا مشن انہیں عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف روانہ کیا، لیکن وہاں دونوں مقامات پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ گھر کا معاملہ ہو یا حکمران وقت ہو، بات جب آپ نے حق کی اور سچ کی بتانی ہے تو پھر ادب آداب، خیال رکھنا، استدلال جو آپ دونوں حضرات نے متعدد بار استعمال کیا، یہ سب سے بڑی توانائی اور سب سے بڑی قوت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں اب حکمرانوں کو بھی سمجھانا ہوتا ہو تو زندہ باد اور مردہ باد کے علاوہ کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک آپ کسی بندے کو قائل نہ کریں، گھائل کرنے سے پہلے قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب آپ قائل کریں گے تو نہ جانے کب وہ سدھر جائے، اور اللہ تعالیٰ ایک سردار کو سدھار دیتا ہے پورا قبیلہ سدھر جاتا ہے، ایک بادشاہ کو سدھار دیتا ہے پورا قبیلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر کے افراد تک، حکمران وقت تک، اپنی قوم تک، ان تینوں مقامات پہ جو دعوت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو ہر جگہ استدلال کی طاقت بھی ہے، بیان کی قوت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احترام اور جو ایک زبان کا اچھا استعمال ہونا چاہیے وہ بھی اس کا استعمال بھی بہت بہت خوب۔ یعنی جتنے بھی ہم نبی دیکھیں جناب مولانا، سلیقہ اور قرینہ بات کہنے کا، تبلیغ کا، وہ ہر ایک میں موجود ہے۔ ایک اور چیز جو تقریباً کیا بلکہ تمام نبیوں کا مشترکہ سرمایہ اور مشترکہ وصف تھا، اور حضرت ابراہیم کی زندگی میں تو ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے، استقامت۔ یعنی مشکلات کے مقابلے میں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ میرا وظیفہ ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تو پھر استقامت دکھانا۔ استقامت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اسی کو کہیں پہ صبر کہا گیا، برداشت کہا گیا، اور استقامت یقیناً ایک جامع لفظ ہے اس کے لیے۔ میں عرض کروں کہ ایک نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مشن جو اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اس میں ظاہر ہے مختلف امور آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، صبر بھی کرنا پڑتا ہے، بلند حوصلہ بھی چاہیے، استقامت بھی چاہیے۔ استقامت جب تک نہ ہو، بلند حوصلہ جب تک نہ ہو، اور یہ بلند حوصلہ ہو، استقامت ہو، جرأت ہو، شجاعت ہو، ان سب کا جو منبع ہوتا ہے، جو پشت پہ طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ عقیدہ جتنا بلند ہوگا
اتنا زیادہ یہ استقامت زیادہ ہوگی. جتنا مجھے اپنے اللہ پہ اور اس پہ کہ اللہ میرا پشت پناہ ہے اور میری پشت پہ ذات خداوندی موجود ہے اس مشن میں، اتنا زیادہ انسان زیادہ جری بھی ہوگا، شجاع بھی ہوگا، استقامت بھی اتنی زیادہ. دیکھیں جس وقت نمرود کے دربار میں جناب ابراہیم گئے، ظاہر ہے بلایا گیا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، جوان ہے جو آ کر جناب میری قوم کو گمراہ کر رہا ہے. اب وہاں ظاہر ہے کوئی کمزور آدمی ہوتا شاید گھبرا جاتا، اتنے بڑے شہنشاہ تھا وہ جناب. تو اس نے پھر وہاں جناب ابراہیم نے کیا خوبصورت استدلال کیا. اب وہاں آخر میں پہنچ کے فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے ابھارتا ہے. آپ اگر ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ میں اگر یہ مجال ہے تو آپ سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کرائیں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ یہاں کافر جو مبہوت ہو گیا کہ اب میں جواب کیا دوں. میں نے جو پہلے عرض کیا کہ جب دلائل کے مقابلے میں کمزور ہو جاتے ہیں اس وقت پھر تلواروں کا سہارا لیتے ہیں یا سزا کا یا قید کا سہارا لیتے ہیں. اور پھر جناب ابراہیم کو ڈرایا. یہ واقعہ بڑا عجیب ہے کہ جناب ابراہیم کو نمرود نے لیا کہ آؤ پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں جناب وہ تو میری اتنی فوج ہے، وہ پہاڑ کے دکھایا کہ اتنی فوج ہے، اتنی اسلحہ ہے، اتنا لیس ہے جناب، یہ کیا کر سکتی ہے، خدا ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے وہ نا. تو جناب ابراہیم بڑے مطمئن مسکراتے رہے. اب دیکھیں نا اس کے مقابلے میں وہ ظالم ہے، جابر ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے جناب. اس کے مقابلے میں ابراہیم تنہا کھڑا ہے، اللہ کی توحید کا عظیم پرچارک، اللہ کی توحید کا عظیم مروج اور مبلغ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ تیری جتنی فوج ہو میرا خدا وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ فوج کچھ نہیں. میں ایک بندہ کمزور سا کھڑا ہوں، میں اگر ایک اشارہ کروں تیری فوج تباہ ہو جائے گی. اور وہاں ہی ایک اشارہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں. تاریخ موجود ہے کہ ایک دور آسمانوں سے ایک سیاہی نظر آتی ہے جیسے بادل گھٹا آ رہی ہے بادلوں کی، اور وہ آتی ہے اور وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا آ رہا ہے. جب نزدیک آتی ہے تو جناب ابراہیم نمرود کہتے ہیں یہ میرے خدا کی فوج ہے، یہ میرے اللہ کی، میرے رب کی فوج ہے، اب سنبھل جا. اب وہ جو حملہ ہوا ان فوجیوں پہ، جس طرح ان کا حشر ہوا جیسے ابراہ کے لشکر کا ہوا تھا، تو نمرود بھاگا جا کر جناب اس نے اپنے شیشے کے گھر میں پناہ لی. دیکھیں یہاں میں کہتا ہوں جو خلوص سے تبلیغ کرتا ہے اور خصوصاً وحدانیت کا پرچار، اللہ کی ربوبیت کا پرچار، اللہ کی ذات نے جو مشن دیا جناب ابراہیم کو، جس استقامت سے، جس جرأت سے، جس ہمت سے یہ کام کیا جناب ابراہیم نے، اللہ اس کی پشت پہ موجود ہے. اور ابراہیم کو بھی یقین کامل ہے کہ اللہ کی مدد میرے شامل حال ہے. آپ تمام انبیاء حضور کی زندگی میں دیکھ لیں، حضور کتنا بلند یقین تھا. جتنی جنگیں ہوئیں، مختلف مسائل آئے، پریشانیاں آئیں، لیکن جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین بلند، جناب ابراہیم کا یہاں یقین بلند. شیشے کے گھر میں بھی اللہ کے نبی نے جب اشارہ کیا، وہ ایک اللہ کا فوجی جو اس کے دماغ میں چلا گیا تھا وہ حرکت میں آیا، نمرود کو سب کچھ تباہ ہوتا ہوا نظر آیا. میں کہتا ہوں یہ ایک انداز تھا تبلیغ کا ظالم اور جابر کے مقابلے میں. وہ جو آپ نے اشارہ کیا بہت خوبصورت ہے. اب اگر میں دور کھڑے ہوں کہ میں پاکستان کے حوالے سے عرض کروں گا، ہمارا اپنا، میں اپنے آپ کو خطاب کروں گا کہ ہمارا جو انداز تبلیغ ہے کہ جناب وہ باطل ہے، خبردار اس میں نہیں جانا، اس کے بات نہیں کرنی. نہیں، چلے گئے ان میں جو آتش پرست تھے، جو سورج پرست تھے، جو ستارہ پرست تھے، جو ان کی پوجا کرتے تھے، چلے گئے جا کر اول یہ شروع کیا. ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ مکمل کیجیے گا. حضرت ابراہیم کے انداز تبلیغ پر بہت ہی مسحور کن گفتگو اور واقعاً قائل کر دینے والی گفتگو دونوں علماء کرام کر رہے ہیں. ہم جلدی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت ابراہیم ایسی جلیل القدر شخصیت پر پروگرام، اور آج کا موضوع آپ کا انداز تبلیغ. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب اور جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں. ایک نقطہ آپ موجودہ دور کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کا انداز تبلیغ ایسا ہے کہ استدلال کے ساتھ خود ان لوگوں کو کہ جن کو سمجھانا ہے ان میں جا کر بات کرنی ہے. دیکھیں ہم باہر کھڑے ہو کے اگر حملہ آور ہوں کہ یہ باطل ہیں، یہ کافر ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ شاید ہماری ضد میں آ کر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے.
لیکن ایک اور انداز جناب ابراہیم کا، ایک اور پہلو تبلیغ کا جناب، وہ آ کے ان میں چلے جاتے ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور جو سورج کو اپنا رب سمجھتے ہیں، جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا تھا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی خود ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ہمارے دین پہ ہے اور اس پہ چلنے والا ہے، وہ اس کو آپ نے ساتھ ملا لیا، اور چلتے چلتے جب سورج غروب ہوا کہا اچھا یہ افول کر رہا ہے، یہ غروب ہو رہا ہے، لا احب الافلین، میں غروب کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میرا رب وہ نہیں ہو سکتا جو غروب کرے، رب تو وہ ہے جو ہمیشہ رہے، قائم و دائم رہے، یہ غروب کرنے، یہ ایک استدلال تھا، لیکن استدلال اس انداز میں کہ جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں ان میں جا کر پہلے ان کے ساتھ اپنے آپ کو شو کیا کہ میں آپ اور کا پھر دلوں میں اتار دیں، اور بعد میں ان کو منوایا وہاں کہ یہ جو افول کرتا ہے، یہ جو غروب کرتا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی انداز تبلیغ مختلف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کبھی بیٹھ کر خطبے بھی دینے چاہیے، تقریریں بھی کرنی چاہیے، کبھی وہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے اندر جا کر گھس کر ان کو بڑے اچھے استدلال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ ملا کے بہت اہم نقطہ مولانا صاحب آپ نے فرمایا، بہت اہم نقطہ۔ اب پروگرام کا وقت کیونکہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور پوائنٹس بہت زیادہ ہیں، نکات۔ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، ایک اور چیز جو حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے اور ظاہر انداز تبلیغ میں بھی وہ چھائی ہوئی ہے، وہ ہے قربانی۔ یعنی آپ سخت مصائب کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں تبلیغ دین میں، جہاں استقامت دکھا رہے ہیں وہاں جب بھی ضرورت پڑتی ہے آپ قربانی میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ وہ قربانی خواہ اللہ کے حضور ہو اور اللہ کے لیے ہو، قربانی ہوتی تو اللہ ہی کے لیے، لیکن خواہ وہ معاشرے کی خاطر ہو، تو یہ قربانی کا جذبہ اور قربانی دینے کی اسپرٹ، یہ ہمیں انبیاء میں اور پھر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ دیکھیے عابدی صاحب، جو شخص بھی دنیا کے رنگ بدلنا چاہتا ہے تو اسے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جس بات کا ذکر کئی بار کیا گیا کہ استقامت ہونی چاہیے، استقامت کی بنیاد ایمان ہے۔ جس شخص کا ایمان کسی چیز کی صداقت اور سچائی پر ہو، پھر وہ اس پر ڈٹا رہے۔ یہ ایمان ہی انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے، کہیں اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی، کہیں وہ اپنے مشن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا لالچ، دنیا میں یہ دو قوتیں ایسی ہیں جو بے شمار بڑے بڑے انسانوں کو گرا دیتی ہیں۔ کبھی خوف کی وجہ سے لوگ پسپائی اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی لالچ کی وجہ سے اپنے مشن کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جسے اللہ پر اور اللہ کی قدرتوں پر یقین کامل ہوتا ہے، وہ پھر استقامت کے اس راستے پر چلتا ہے کہ نہ حکومت وقت اسے لالچ سے خرید سکتی ہے اور نہ لشکروں کی قوت اور خوف انہیں پسپائی اختیار کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہمیں اور اس کے بعد کے آنے والے جو آپ کی نسل سے تھے، جو آپ کی آل سے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تو دو باتوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ جس بات کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، کیا واقعی اس کے بارے میں ہمیں بھی ایمان کامل ہے؟ کیا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو اس لیے اس کے بارے میں جانتے رہنا اور یہ مختلف جو ہم عبادات کرتے رہتے ہیں، غور و فکر کے لیے مطالعہ کرتے رہتے ہیں، یہ سب اس کے مختلف اقدام ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو پختہ کر پاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس راستے کو اختیار کیا تو پھر اس راستے میں قربانی بھی دینا پڑتی ہے، اس لیے کہ استقامت اور سچائی پر استقامت یہ دنیا میں کوئی شخص دعویٰ کرے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل شیطانی طاقتیں دنیا میں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ اس کو آپ چونکہ سائنس کے استاد ہیں اور ایک بہت بڑا کلیہ اس کائنات کے حوالے سے پایا جاتا ہے، احادیث اور قرآن مجید میں بھی اشارات موجود ہیں کہ اس کائنات میں اندھیرا اپنی اصل میں موجود ہے، اس اندھیرے میں روشنی باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، بالکل چاہے وہ ایک چراغ جلائیں یا بہت سارے دیے جلائیں۔ تو جس شخص نے چراغ جلانا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اندھیروں کے کئی لشکر ہیں جو اس کو بجھانے کے لیے ہر وقت مختلف قسم کی کوششیں کرتے رہیں گے۔
اب یہ قدم قدم پر انسان کو اپنی زندگی میں اس کی گواہی دینا پڑتی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کا مسافر اور ایمان کا چاہنے والا اور اس کو پہنچانے والا یہ زندگی میں ایک بار قربانی نہیں دیتا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ محبت کی بنیاد پر گواہی دینے والی بات ہے. کبھی اپنے وطن کو چھوڑ کر گواہی دی جا رہی ہے, کبھی آگ میں اپنے آپ کو جلا کے گواہی دی جا رہی ہے, کبھی اپنے بال بچوں کو, جیسے ذکر کیا گیا وہ وادی غیر ذی زرعین, وہاں پر چھوڑ کر قربانی دی جا رہی ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ساری قربانیاں جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہیں, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی نظر آتی ہے, بلکہ معراج پہ نظر آتی ہے. کوئی شک نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور آخر رحمت تک پہنچا تو ہم تک نہیں پہنچے گا, ممکن نہیں ہے. تیار رہنا چاہیے اور رکھنا چاہیے اپنے آپ کو ان قربانیوں کے لیے. جی بے شک بے شک. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب, پروگرام کا وقت بہت ہی کم رہ گیا, 2-1 منٹ ہیں. ایک بڑا اہم نقطہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ دونوں حضرات سے, لیکن اب وقت کم, میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ تمام انبیاء کی زندگی میں اور خاص طور پر پھر حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایک اور بڑا اہم پہلو انداز تبلیغ میں کہ اجر اللہ سے چاہنا ہے. جب یہ ذہن میں ہو کہ میں کچھ کر رہا ہوں معاشرے کے لیے اور معاشرے سے اجر ملے گا, تو وہ کام پھر پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا, یا اس میں وہ مضبوطی نہیں ہوتی. کام کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول فرمانا, اور اجر بھی وہیں سے پانا ہے. میں یہاں 1 منٹ میں عرض کروں گا کہ جو مبلغ ہوتا ہے, جو مروج دین ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کے اندر اس کا عقیدہ مضبوط, اس میں اخلاص عمل ہو, اس کا یقین ہو کہ مجھے اجر اللہ نے دینا ہے. اگر یہ یقین کامل ہو, اگر اخلاص ہو, وہ آدمی ابراہیم کی طرح کامیاب ہوگا, وہ ناکام نہیں ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ روایت خداوندی ہے, یہ سنت خداوندی ہے کہ اس کو اجر دے گا. اب دیکھیں نا جناب ابراہیم جس وقت بیٹے کو انی ارا فی المنام ان اذبحک, تو بیٹا, ظاہر بیٹا بہت بڑا مبلغ ہے. اب اس نے کیا کہا, وہ بیٹا, جو وہ باپ, وہ بیٹا جن میں یہ عقیدہ جو ہے کہ میرا اجر اللہ پہ, میری ساری قربانی اللہ کے لیے. آپ وہاں جواب میں بیٹا کیا بلند جواب دیتا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر. خواب کہا کہ مجھے خواب آیا ہے, لیکن بیٹے کا عقیدہ اتنا بلند کہ باپ کو جو خواب آیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اے باپ, اے بابا, جو تجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے وہ کر گزر. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, تو انشاءاللہ مجھے پائے گا صابرین سے. یعنی عقیدہ اتنا بلند ہے, وہ جانتے ہیں کہ میں جتنی قربانی دوں گا میرا اجر اللہ کے پاس محفوظ, اور میرا جو مشن ہے وہ کامیاب ہوگا. میں قربان ہو کے اپنا خون اگر اس دین کے لیے دوں گا, اس مشن کے لیے دوں گا, تو وہ کامیاب. میں سمجھتا ہوں جناب ابراہیم کی سنت پہ آگے جو پیغمبر اسلام نے یہ قربانیوں کا جو سلسلہ ہے, میں سمجھتا ہوں آج تک جاری ہے. اللہ کرے امت مسلمہ کو اس پہ استقامت اور وہ خلوص اور وہ نظریے کی مضبوطی عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب آپ کا, اور جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب آپ کا. حضرت ابراہیم کے انداز تبلیغ پہ پروگرام تھا. مشکلات کتنی ہو, اگر حضرت ابراہیم کا انداز ہو تو مشکلات دور ہو سکتی ہیں. امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے آج, اگر حضرت ابراہیم کی سیرت پر عمل کریں تو یقیناً وہ جو کہا تھا اقبال نے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.